नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक ऐसी भयानक और ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला करके रख देती है। जादू एक मनहूस और गलत चीज़ है, और इस चीज़ को करने के लिए जो इसको करने वाला होता है वो ख़ुद गलत कामों का मुर्तकिब होता है, और इन गलत कामों के ज़रिए शयातीन तक पहुंचता है। फिर शयातीन उसकी मदद करते हैं। तो जब जिस इंसान के ऊपर जादू किया जाता है, ज़ाहिर है इन गलत चीज़ों के असरात उसके दिमाग के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर, फिर उसके इर्द गिर्द यही जादू के असरात उसको अपनी एक हसार के अंदर लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप हैरान होंगे कि ये जादू किस तरह और किन किन तरीक़ों से किया जाता है। हम उन वारदात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में तशतज़बाम कर चुके हैं। आज एक ऐसी वारदात आपके सामने रख रहे हैं जो आपने बारहा सुन रखी होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि जादू इस वारदात को करते कैसे हैं, इसका जादू किस ताकत का जादू होता है, और ये जादू किस किस्म के असरात मुरतब करता है। आज की जो वीडियो है वो है जानवरों की सिरियों के ज़रिए किया जाने वाला जादू। जानवर की सिरी के ज़रिए ये सर का जो हिस्सा होता है, ख़ुसूसन काट के जब रखते हैं जानवर का जो सर होता है, इसके ज़रिए एक जादू किया जाता है। वो जादू कैसे होता है कि इसके सर के अंदर कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। सर के अंदर एक कुल्हाड़ा या कोई ऐसा सुराख वगैरह करके कुल्हाड़े के ज़रिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए सुराख कर लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सुराख करके उसके अंदर एक संदूर होती है, वो डालते हैं। कुछ तावीज़ात होते हैं, और वो तावीज़ात भी उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो गैर शरई होती हैं, और उनका असरात भी बहुत गलत और भयानक किस्म के होते हैं। अमूमी तौर पर ये बंदिशों के हवाले से किया जाता है। ये जादू के अंदर बंदिश का उनसर बहुत बड़ा उनसर है। ये बंदिश कई किस्मों की होती है। बंदिश की काफ़ी सारी अक़साम हैं। हम उन अक़साम के ऊपर मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे हैं, और हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं। बंदिश जो होती है ये इंसान के अपने जिस्म के ऊपर भी लगाई जा सकती है। इंसान मर्द है तो उसकी मर्दाना ताकत के ऊपर भी बंदिश लगाई जा सकती है। औरत है तो उसके मखसूस अयाम जो होते हैं उनके अंदर भी बंदिश लगा दी जा सकती है। औलाद की बंदिश भी औरत के ऊपर लगाई जा सकती है, या इस तरह बाकी मामलात हैं, निकाह है, शादी है, उनके अंदर रिश्तों के अंदर भी बंदिश लगाई जा सकती है। कारोबार, बिज़नेस, इसके अंदर भी बंदिश लगाई जा सकती है। या वैसे इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का तबाह व बर्बाद किस्म का ऐसी बंदिश लगा देना जो उसका जिस्म के अंदर जो खून बनना शुरू होता है वो खून ना बनना, या कोई किसी उज़ू के ऊपर बंदिश लगा देना, जैसे मसाना, गुर्दा, फेफड़े वगैरह कोई चीज़ ऐसी है जिस एक चीज़ को बंद कर देना। ये अमल की तासीरों के ज़रिए ये चीज़ मुमकिन है। ये जो जानवरों की सिरी के अंदर ये चीज़ डालते हैं, फिर इसको कब्रिस्तान के या वीराने के अंदर, लेकिन 90% कब्रिस्तान के अंदर ही दफन करते हैं। अब जब कब्रिस्तान के अंदर ये चीज़ तावीज़ात को, इस सिरी को जब दफन करते हैं, तो फिर इसके ऊपर असरात कैसे मुरतब होते हैं अगले बंदे के ऊपर। वो ये होता है कि इसके अमल करने से पहले जादूगर जो होता है वो गलीज़ होता है, निजस होता है। जब वो निजस हो जाता है फिर ये चीज़ें लिखता है। शयातीन की डिमांड होती है कि उससे कुछ ऐसा बड़ा गलत काम लेते हैं जो उसको ईमान से, शरीयत से, इस्लाम से, मज़हब से, खुदा और उसके रसूल से बहुत ज़्यादा दूर ले जाता है। ऐसा काम उससे करवाते हैं। फिर जब वो ऐसा काम करता है, शैतान की डिमांड पूरी करता है, तो फिर नतीजा ये होता है शैतान इसकी डिमांड के मुताबिक अपने चेलों से काम लेता है। इसकी डिमांड क्या होती है? यही बंदिशें जो मैंने ऊपर ज़िक्र की हैं, या इसी तरह के जादू वगैरह जो उनकी डिमांड्स होती हैं, वो शयातीन उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं। शयातीन डिमांड्स को कैसे पूरा करते हैं? ये नहीं होता कि उसने सरी डाली और इधर ठक जादू लगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जादूगर जब जादू करता है
سری کو ڈال دیتا ہے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جائے اور قبرستان میں دفن کرے، یہی شیاطین اس کے معاون بن رہے ہوتے ہیں، یہی شیاطین کے چیلے جو ہوتے ہیں یہی سریوں کو دفن کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ اب یہ جب دفن کرتے ہیں مخصوص وقت میں، یہ نہیں ہوتا جس وقت چاہیں دفن کر دیں، نہیں، جادوگر کو بھی کافی پاپڑ میلنے پڑتے ہیں اس کے لیے، وہ ایک لکھنے کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے ان کا، پھر دفن کرنے کا بھی مخصوص ٹائم ہوتا ہے، پھر جس ٹائم یہ دفن کر لیتے ہیں اس سری کو، تو پھر اس کے ذریعے عمل جو اس کی تاثیر ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس تاثیرات کے ذریعے انسان کے ارد گرد یہ جالیں بننا شروع کر دیتے ہیں، جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ تو جو ہی انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے یا اس سے کچھ ایسے کام کرواتے ہیں جو کام جادو کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، مثال کے طور پر غلط کام، غیر شرعی کام، یا اس سے کھانے پینے کے اندر بے احتیاطی لازم قرار دلوانا، یا کم از کم وہ ایسا کام آتا ہے کہ اس کا کمانا جو ہے رزق یہ مشکوک ہوتا ہے، یا اس کے اندر کچھ ایسی شبہات موجود ہے جو سود وغیرہ کی طرف جاتی ہے، تو پھر اس کا اٹیک کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بہت جلد یہ اٹیک کرنا شروع۔ اچھا جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا شیاطین، پھر اس جسم کے اندر جا کر اب ایک راستہ بناتے ہیں، گویا کہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا سکوں تو ایک ایسی چیز ڈال دیتے ہیں جس کے ذریعے جادو اس کے جسم کے ساتھ براہ راست ایک رابطے میں ہوتا ہے۔ پھر یہ شیاطین ایک ڈمی کی شکل میں ایک اور جادو رکھتے ہیں، جو جادو عاملین کے پاس جب آپ جاتے ہیں تشخیص کروانے کے لیے، اول تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ جادو کیسے کیا گیا ہے تو پھر اس کو وہ اصل جادو نظر نہیں آ پا رہا ہوتا، اس کے سامنے ایک ڈمی آ رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ انتھک محنتیں کر رہا ہوتا ہے، پڑھائیاں کر رہا ہوتا ہے، آپ سے بھی کام لے رہا ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جادو جوں کا تو ہی پڑا ہوتا ہے اور اس کا اثر دن بدن بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ عامل کے اوپر ریئیکشن بھی آ پڑتے ہیں، عامل کے اوپر رجت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے خام خواہ پہاڑ کے اندر سر مار رہا ہے، اصل چیز کی طرف وہ جا نہیں پا رہا ہوتا۔ اس لیے عاملین کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایسے عمل کی پیچھے سے آپ پوری تحقیق کیا کریں، پھر جا کر آپ اس کا علاج کریں۔ اب چلتے ہیں اس کی علامات اور علاج کی طرف۔ علامات اس کی سمپل ہیں کہ ایسے بندے کو خواب کیسے آتے ہیں۔ ایسے بندے کو خواب یوں آتا ہے، کبھی وہ اندھیرے کے اندر چل رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کبھی جنگل دیکھتا ہے، کبھی ویرانے دیکھتا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ چلتا چلتا بیٹھ جاتا ہے تو رک جاتا ہے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی رک جانے کی کیفیات دیکھتا رہتا ہے، گویا کہ یہ بندش کا ہی اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس کا علامات دوسری جو انسان کے جسم کے اوپر مرتب ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ طبیعت کے اندر سب سے پہلے چڑچڑاپن پیدا ہو جانا، کسی ایسے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار، میاں بیوی، بہن بھائی کوئی بھی ہیں، تو کسی ایک کے اوپر یا کئی زیادہ لوگوں کے اوپر بے جا غصہ آنا، بے تکا غصہ آنا، بے سبب غصہ آنا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہی نہیں ہے، کوئی علت ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، پھر بھی غصہ آ رہا ہے، اور یہ اسی جادو کی ہی علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بعض دفعہ دردیں وغیرہ اور یہ چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی علامات ہیں، بڑی علامات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں یہی ہوتی ہیں۔ اچھا بعض دفعہ اس انسان سے قوت فیصلہ جو ہے، فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا اب یہ کروں یا نہ کروں، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ کام میں کرنے لگا ہوں میرے لیے کیسے، اس کو یہ تذبذب کا شکار رہے گا۔ زندگی کے اہم فیصلے کرنے کے لیے جو انسان خود کر سکتا ہے وہ فیصلے کرنا اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے بڑا سمپل ہے، بہت آسان علاج ہے، لیکن اس کے علاج کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس کی تشخیص صحیح کروا سکیں۔ اس کی تشخیص کروانے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار ہے یا پہلی سمجھ لیں سیڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر چلے جائیں۔ چینل کے اوپر سیکنڈ لاسٹ ایک ویڈیو کھڑی ہے، اس ویڈیو میں ہم نے جادو جنات کا لیبارٹری ٹیسٹ کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، بلکہ اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہوگا، تو آپ اس کے ذریعے تشخیص کر لیں آیا جادو ہے بھی یا نہیں۔ اگر جادو ہے
تو پھر آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبروں پر واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، پھر ہم آپ اس کے اوپر مزید ورک کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ کون سا جادو ہے، پھر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ جادو جانور کی سری کے ذریعے ہی کیا گیا ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو علاج ہم بتا رہے ہیں، اس علاج کے ذریعے آپ اس کی کاٹ کر سکتے ہیں، کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ قرآن مجید کے آخری پاروں میں ایک سورت ہے، سورت مزمل، آپ نے اس کی اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے سامنے پانی کی تقریباً 5 لیٹر کی مقدار جتنا پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور تھوڑا سا آئل، سرسوں کا ہو تو بہت بہتر، زیتون کا ہو تو بھی بہت بہتر، اس کے علاوہ کوئی آئل ہو تو بھی کام چل جائے گا، لیکن پہلی جو بنیاد ہے وہ زیتون یا سرسوں کا تیل ہی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، سورۃ مزمل کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ سورۃ مزمل کا جو پہلی آیت ہے، پہلا حصہ جو ہے یا ایھا المزمل، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو لفظ ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس آیت کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخری جو آیت ہے اس آیت کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے اوپر دم کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ مزمل، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، لیکن آیت الکرسی کا جو آخری لفظ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو آپ نے 313 مرتبہ دم کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ جو سورۃ آیت الکرسی پڑھیں گے، ہر مرتبہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو 313 مرتبہ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے آیت الکرسی کو جب 11 مرتبہ پورا کر لینا ہے، اب 11ویں مرتبہ جب آپ اس لفظ پہ پہنچیں گے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس وقت آپ نے اس کا نصاب پورا کرنا ہے۔ پھر آگے آپ نے چلا جانا ہے قرآن مجید کے آخری جو 4 کل ہیں، ان 4 کلوں کی طرف، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور تیل کے اوپر بھی دم کر لینا۔ اب اس پانی کو آپ نے، اس کا 1 لیٹر پانی آپ نے قبرستان کے اندر بہانا ہے۔ 1 لیٹر پانی کے ساتھ آپ نے 2 دن غسل کرنا ہے، یعنی آدھا لیٹر آج کر لیں، آدھا لیٹر کل کر لیں، آدھا لیٹر کل کر لیں، آدھا لیٹر پرسوں کر لیں، اس طرح کی کوئی ترتیب سے 2 مرتبہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب باقی آپ کے پاس بچا ہے 3 لیٹر پانی، تو 3 لیٹر پانی میں سے 1 لیٹر پانی آپ نے جس جگہ آپ کی رہائش ہے، کسی کوارٹر کے اندر ہے، جہاں بھی ہے، گھر ہے، جو بھی ہے، تو اس جگہ کے اوپر آپ نے مین انٹرسٹ جو ہے اس جگہ کے اوپر 1 لیٹر پانی بہا دینا ہے۔ اب آپ کے پاس بچا ہے 2 لیٹر پانی، اس میں سے 1 لیٹر کا آدھا لیٹر جو پانی ہے وہ قبرستان جانے والے کسی بھی راستے میں آپ دفن کر سکتے ہیں، تو باقی 1.5 لیٹر پانی جو ہے اس کو آپ نے پینا ہے۔ تیل کی آپ نے رات کو مالش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا آپ کا 1 دن کا راؤنڈ۔ دوسرے دن آپ نے اشراق کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت آپ کر لیں، آپ کی مرضی، یا آپ 9 ساڑھے 9 بجے کر لیں چاہیں تو بھی آپ کی مرضی۔ 2 رکعت نماز آپ پھر پڑھنی ہے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورۃ مزمل کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چاروں کل جو ہیں ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ کا روزمرہ کا معمول بن جائے گا۔ آپ نے یہ 11 دن کا کورس ہے، 11 دن لگاتار آپ نے پڑھنا ہے، اور اس 11 دن میں آپ کا ایک ناغہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس 11 دن میں ایک اور اہم کام ہے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 دن لگاتار ہمارا رقیہ شریعہ سننا ہے۔ قانون کے اندر ہینڈ فری لگا کے سنیں، آپ کی مرضی ویسے چلا کے سنیں، کوشش کریں لائیو اس کو چلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے کومنٹ باکس کے اندر آپ اپنے کوئی نہ کوئی رائے ضرور دیا کریں، اس سے ہمارے لیے معاملات کو سمجھنا تھوڑا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رقیہ صبح بھی سننا ہے، شام کو 2 مرتبہ، دن کو تو لازمی طور پر سنیں، زیادہ سن سکتے ہیں تو بہت بہتر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس لنک کا جو لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن کے اندر اس کا دے دیں گے، رقیے کا، اس لنک کو آپ دیکھ لیں، اس کے ذریعے آپ وہاں رقیہ شریعہ تک پہنچ سکتے ہیں
یہ جادو کے حوالے سے ہمارا مخصوص دم ہے، اس کو مخصوص آیات کی، قرآن مجید کی مخصوص آیات اور بسم اللہ کا ایک مخصوص عمل اور مخصوص وقت کے اندر اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ کے سامنے اسکرین پر ہم نے لائی ہے اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے۔ لہٰذا آپ اس یوٹیوب رقیہ شریعہ کو ضرور سنیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی جادو کی کاٹ مکمل ہو جائے گی، آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا، آئندہ کے لیے بھی جادو کوئی کرے گا اس طرح کا جادو آپ کے اوپر جلدی اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔